बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 जुलाई की रात है। प्लान में कुछ तब्दीली हो रही है। अडयाला के बाहर जो हर हफ्ते एहतजाज होता है, जो आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जारी है, लेकिन अगले हफ्ते से इसमें कुछ तब्दीली नज़र आएगी। लगता है कि इस एहतजाज का या अडयाला के बाहर जो शोडाउन होता है हफ्तावार, उसका अगला फ़ेज़ अब शुरू होने जा रहा है। इसके बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं। आपको याद है पंजाब में कुछ दिनों पहले एक बिल पेश किया जा रहा था पंजाब असम्बली में, जिसे मंजूर किया जाना था, लेकिन शोर इतना हुआ और कहा गया कि ये अवामी मफादात के ख़िलाफ़ है और फिर वो बिल रोक दिया गया। लेकिन आज एक और बिल के हवाले से जो कि कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, यानी पास हो चुका, वो भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, उसके हवाले से बहुत चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक MPs हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान हैं, उनको बहुत तनकीद का सामना है और कहीं किसी हद तक ठीक तनकीद भी हो रही है और कुछ तस्वीर का दूसरा रुख भी है। उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, यानी मरात ही मरात, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें शामिल किया गया। लेकिन हुकूमती तर्जुमान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टोरी है क्या, इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे कि मामला अब सिर्फ नीले पासपोर्ट तक, यानी ब्लू पासपोर्ट तक नहीं रह गया, इससे भी आगे निकल चुका है, और क्या क्या कुछ इसमें इंक्लूड है, सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर अडयाला के बाहर अभी इस टाइम जो हो रहा है वो सिचुएशन भी, और प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने फ़ैसले में PTI की लीगल टीम को, यानी इमरान खान के वकला को एक हतमी वार्निंग दिया है, या हतमी मौका दिया है, आखिरी मौका, आखिरी वार्निंग। इसके बारे में तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा वो ख़बर जिसने इस टाइम पूरे सोशल मीडिया में हलचल मचा के रखी है। हुआ क्या, 30 अप्रैल को खामोशी से एक बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर कराया गया। खामोशी इसलिए कहा जा सकता है कि इसके ऊपर किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे बेनिफिशरी थे, चाहे वो अपोजिशन के मेंबरान हों, चाहे वो PTI के अपने मेंबरान हों, या जो भी पूरी असम्बली के लोग जो हैं, उनको मराद के हवाले से एक बिल था और वो बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर मंजूर भी हो चुका। मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है। तो इसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि एक्चुअली है क्या। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि जो बिल मंजूर हो के कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका, अब वो कानून है इस टाइम, उसमें है क्या। कानून का नाम है सैलरीज़ एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स एक्ट। अब उसमें क्या है, ताहियात, सरकारी पासपोर्ट जिसे ब्लू पासपोर्ट कहा जाता है, वो ताहियात प्लस उसमें शामिल किया गया है शरीक हयात को, यानी अहलिया को भी, जो मेंबरान हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, ताहियात। ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसमें कबाहत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को देखा है जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है, यानी ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के कुछ मुलाजमीन हैं, उनके पास ब्लू पासपोर्ट है। चूँकि मैं देख चुका हूँ, विटनेस कर चुका हूँ, इसलिए कम से कम इस हवाले से तो कोई मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे जो बातें हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि मतलब चले ठीक है, ब्लू पासपोर्ट अगर मुलाजमीन के पास है तो मेंबरान के पास आ जाए तो उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे होना तो ये चाहिए कि सबके पास यकसा पासपोर्ट ही हो, ताकि वो इसकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करते रहें। बट चलें इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हालांकि बहस हो रही है। बट चूँकि मैं देख चुका हूँ कि आम से मुलाजमिन के जो ग्रेड 18 के है उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, तो इनके पास भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इससे अगली कहानी जो है वो थोड़ा डैमेज कर रही है PTI के करंट स्टेटस को। फॉर एग्जांपल, इसमें लिखा गया है कि टोल टैक्स जो हैं वो सारे के सारे माफ़ मेंबरान के लिए। क्यों माफ़? जब मेंबरान तनख्वाहें ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, तो जब आम आदमी किसी जगह से गुजरता है, वो अगर टोल टैक्स पे कर रहा है तो मेंबरान को क्या मसला है? थोड़ा सा टोल टैक्स है ना, पे करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको तो एग्जाम्पल बनना चाहिए, करना चाहिए, ख़ास तौर पे एक ऐसी जमात के लिए जिसके मेंबरान जो हैं वो दावे करते हैं कि यकसां सबके लिए मुसावी कानून, सबके लिए सारा कुछ। अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर लोग जायज़ तनकीद कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अच्छा, फिर इसमें लिखा गया है सरकारी रिहाइश गाहों में ये जो रेस्ट हाउसेज़ होते हैं वहाँ पर 3 दिन तक मुफ्त क़याम, इसके बाद ट्रैवल अलाउंस, इसके बाद टेलीफोन अलाउंस, इसके बाद डेली अलाउंस, इसके बाद मेंटेनेंस अलाउंस। हालांकि इनको TADA मिलता है, मतलब ये जो ट्रैवल करते हैं इनको वो सफरी अखराजात सारा कुछ। बट आई डोंट नो कि
یہ سارا چیزیں, لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کچھ چیزیں پہلے سے شامل تھیں, کچھ چیزیں امینڈ کی گئی ہیں تو ساری ایز اٹ از ایک پیکیج کی صورت میں آ گئی. بٹ ابھی کی جو کرنٹ سچویشن ہے, جو پکچر اس ٹائم پورٹری ہو رہی ہے وہ یہ ہے. پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے متعلقہ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کیا بتایا اور سرکاری ترجمان جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. بہرحال ٹریول الاؤنس, ٹیلی فون الاؤنس, ڈیلی الاؤنس, مینٹیننس الاؤنس, صحت کی سہولیات, غیر ممنوعہ بور لائسنسز, 1 نہیں 2 نہیں, کچھ 4 یا 8 کے قریب ان کی تعداد کر دی گئی. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے خصوصی گاڑیوں کی وہ بھی شک اس میں ڈالی گئی. پھر بغیر اسپیکر کی اجازت کے گرفتاری کو جرم قرار دیا گیا. یہ والی شک ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر بہت سخت وقت ہے. کبھی بھی کسی کی بھی گرفتاری کی خبر آپ کو مل جاتی ہے یا پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ خاص طور پہ کیا ہوتا ہے, اس لیے کم از کم یہ والی چیز تو درست ہے. جہاں تک بات ہے تنخواہوں کی یا مراد کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 1,75,000 روپے کے قریب سیلری لیتے ہیں یہ بھی ناانصافی ہے. ایک سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ ممبر نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی جسٹیفائی کر سکے, اس کو ادھر ادھر کے ہاتھ پاؤں نہ مارنے پڑے. مطلب 3-4 لاکھ روپے تک کی تنخواہ ہو, دیٹس فائن. لیکن جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں, کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور اس کو جواز بنا کے پھر اتنے سارے پرکس اینڈ پریولیجز لے لیتے ہیں, تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ تنخواہیں اس لیول کی کریں کہ آپ کو باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جسٹیفائی نہ کرنا پڑے. بہرحال یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی گئیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے, صرف ایک لمحے کے لیے آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں میں کہ اگر عمران خان جو جیل میں موجود ہیں یہ ساری سختیاں برداشت کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ممبران اسمبلی اپنی مراد کے لیے اس قسم کے بل جو ہے وہ منظور کر رہے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں, تو وہ کیا ریئیکٹ کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر عمران خان کو پتہ چلے تو وہ اس کے اوپر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اسی میں ان کا جواب ہے. اب آ جائیے تصویر کے دوسرے رخ کی جانب. چونکہ اس کی حکومتی ترجمان تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں آیا, ایسی کوئی نئی چیز نہیں آئی, کوئی نئی مراد ایڈ نہیں ہوئی. چونکہ ہم سوشل میڈیا کا موقف رکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جو آفیشیل ورژن ہے وہ بھی سامنے رکھیں. تو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب, جو کہ صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں, کہ ایسی کوئی مراد, ایسا کوئی بل جو ہے وہ نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے. پتہ نہیں کون یہ ساری چیزیں پھیلا رہا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اس بل کی کاپیز وہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. کہ جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق ہے اور اس بل کا تعلق ہے جو کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے صبح سے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی, جو پاسپورٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ فیڈرل حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہے, نادر بھی ان کے زیر انتظام ہے. جب ایک چیز فیڈرل حکومت کے زیر انتظام ہے تو صوبائی حکومت اس میں کس طرح ایشو کر سکتی ہے؟ نہ ایسا کوئی بل پاس ہوا ہے, نہ ہی ہماری اسمبلی نے ایسا کوئی بل پیش کیا ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کے خلاف. لیکن سب سے کم مراد اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی لے رہی ہے. ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. ٹول ٹیکس تو 20 سالوں سے تمام پارلیمنٹیرینز کا فری ہے, تمام جنرلز کا فری ہے, تمام ججز کا فری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ اسلحے کے لائسنس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو 20 سالوں سے 4 لائسنس دیے جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارے ایم پی ایز نے کسی نے وہ لائسنس حاصل ہی نہیں کیا. سب سے کم تنخواہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہے 1,75,000 روپے. اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. پنجاب کی 6 لاکھ سے زیادہ ہے, سندھ کی 6 لاکھ سے زیادہ ہے, بلوچستان کی 8 لاکھ سے زیادہ ہے, ایم این ایس کی 8 لاکھ ہے, سینٹس کی 8 لاکھ ہے, لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کی 1,75,000 روپے ہے. اس پازیٹیو چیز پہ کوئی بات نہیں کرتا. 2013 سے ہماری تنخواہ نہیں بڑھی اور نہ ہی ہم نے اس کا کبھی خواہش کا اظہار کیا. اس ساری سچویشن میں ایک طرف تھا شفیع جان صاحب کا بیان بطور صوبائی ترجمان, دوسری جانب سوشل میڈیا پہ تنقید, یہ ساری چیزیں. تو بڑا ضروری تھا کہ چیزوں کو پہلے پرکھ لیا جائے, جائزہ لے لیا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہوا بھی ہے یا یہ ساری چیزیں فیک ہیں. تو میں نے صوبائی حکومت کے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا. پہلے تو کافی دیر تک انہوں نے میسیجز سین کیے, رپلائی نہیں کیا, کال بھی اٹینڈ نہیں ہوئی, اور پھر دوبارہ ان کی جانب سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ ہم اس بارے میں آفیشیل موقف کچھ دیر میں جاری کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس بارے میں اطلاعات نہیں تھیں یا نہیں ہیں, اور ہم بتا رہے ہیں متعلقہ ذمہ داران کو یا ممبران کو کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے, تو آپ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے ہم بتائیں, اس میں فیکٹس کیا ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کنوے کیا گیا وہ یہ کہ کچھ چیزیں پہلے سے اس میں شامل تھیں, کچھ سجیشنز تھیں ان کو ایڈ کیا گیا, کچھ چیزیں ایسے. تو مطلب یہ کہ اس کا جو کل ملا کے کرکس میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری گپ ہے یا صرف سوشل میڈیا اچانک سے شروع ہو گیا. سوشل میڈیا زیادہ تنقید کرے گا آپ کے اوپر, پنجاب اسمبلی والے بل سے بھی زیادہ کرے گا, کیونکہ آپ لوگ
ایک وہ کیا کہتے ہیں نا علم بردار ہیں اس چیز کے کہ مساوی حقوق سارا کچھ اور یہ مراد غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے. لوگ آپ کے نیریٹو کے پیچھے چلتے ہیں, بٹ جب آپ خود ان چیزوں کے پیچھے چلے, اور این اس ٹائم پہ جب عمران خان کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ قید تنہائی جیسی سچویشن کا شکار ہیں, اور آپ لوگوں کو اپنی ساری ایفرٹس اس طرف کرنی چاہیے, یا لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی مراد کی بجائے ان کو آسانی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے پاس تو اخبار بھی نہیں جا رہا, ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے, فیملی سے ملاقاتیں بھی نہیں ہیں, بٹ اس دوران یہ ساری خبریں, تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان سپیئر نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. اب وہ سارا جو تھا رضا ڈار والا معاملہ وہ سارا شفٹ ہو گیا ادھر. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو صوبائی ترجمان ہیں وہ کیا کلیریفیکیشن دیتے ہیں. جو بھی ان کی طرف سے موقف آئے گا وہ میں ضرور اپنے نیکسٹ ولاگ میں شامل کروں گا. اچھا, اب آ جائیے جو اڈیالہ کے باہر ہو رہا ہے, رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہوتا ہے, کچھ نیا نہیں ہے, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کون آیا کیا وہاں پر ہوا. ایگزیکٹ وہی پکچر ہے جو پچھلے ہفتے تھی, جو اس سے پچھلے ہفتے اور جو اس سے پچھلے ہفتے. ایک چیز ڈفرینٹ ہو رہی ہے, وہ یہ کہ علیمہ خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آج اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گی. جب تک یہ میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کا نیا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہو تو انہوں نے کچھ نئے اسٹیٹمنٹس دے دیے ہوں. میں انتظار ہی کر رہا تھا لیکن لیٹ ہو رہا تھا, اس لیے پھر میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی. لیکن سردار طیب سے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ رپورٹر ہے اڈیالہ کو کور کرتے GNN کے, تو ان سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب سے آنورڈ ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ ادھر نہ آیا کریں, اڈیالہ نہ آئیں, ہم یہاں پہ بہنیں رہیں گی, ہم یہاں پر موجود ہوں گی. یہ لوگ جائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں تنظیم سازی کریں, یا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں, یا وہاں پر احتجاج کریں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پلان تھوڑا بدل رہا ہے. اڈیالہ کے باہر جو ہر ہفتے کی اسٹریٹجی ہوتی تھی جو کام نہیں کر رہی, اس کو تھوڑا سا وہ چینج کر رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اڈیالہ کے ساتھ ساتھ اور مختلف جگہوں پر یہ احتجاج یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. بہرحال وہ علیمہ خان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. اس کے بعد ابھی ہم میڈیا سے بات کریں گے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ ہزاروں لوگ آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں, انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے, اب بہت دور دور سے آتے ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم بہنیں صرف یہاں ہوں گی, اور باقی سارے جو یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں یہ اب جا کے اپنے علاقوں میں اس جذبے کے ساتھ تحریک چلائیں گے. کیونکہ عمران خان نے تو کہا تھا تنظیم سازی کریں تحریک چلانے کے لیے, ساروں کو پتہ ہے اب اس کے ٹائم اب اگلا فیز آ گیا ہے. اب آ جائیے آخری خبر کی طرف. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکلا کو آخری موقع دیا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں جو مرکزی اپیل ہے اس میں دلائل دینے کے حوالے سے. جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں, آخری مہلت دے دیں, ہم اگلی سماعت پر دلائل دیں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو آخری موقع دیتے ہوئے یہ تحریری آرڈر میں لکھا ہے کہ اگر اگلی سماعت پر پی ٹی آئی کے وکلا نے دلائل نہ دیے, جو کہ انہوں نے کمٹ کیا ہے لطیف کھوسہ نے کہ وہ دلائل دیں گے مرکزی اپیل پر, اگر انہوں نے دلائل نہ دیے تو ہم نیب سے کہیں گے کہ وہ اپنے دلائل شروع کر دے, اور جو دستیاب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے یا شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر دیں گے. دیٹ مینس کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ آہستہ 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 آئینی عدالت کی جانب جا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ لوور کورٹ سے سزا ہوئی ہیں تو یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم ہو جائیں گی یا سپریم کورٹ سے ختم ہو جائیں گی. اب لوور کورٹ کی جو سزا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اگر برقرار رہ گئی تو پھر آخری فورم آئینی عدالت ہوگا, اور آئینی عدالت میں اگر معاملہ چلا گیا تو وہاں سے عمران خان کی فیور میں کوئی ڈیسیژن آنا یہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی انٹرونشن پھر ختم ہو جائے گی. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے یا ایک بڑا چیلنج ہے کہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس کے بعد آئینی عدالت سے پکی اسٹیمپ نہ لگ جائے عمران خان کی 14 سال کی سزا کے اوپر. تو اب جا کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بیرسٹر گوہر اور باقی سارے, اب وہ آہستہ آہستہ یہ درخواست کرنے لگ گئے ہیں, یا بار بار ایسے بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی فیملی کو مزید سزائیں نہ سنائی جائیں. یہ تقسیم پیدا کریں گی یا بگاڑ پیدا کریں گی, تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ یہاں پر روک دیا جائے. تو دیکھتے ہیں, عدالت اس موڈ میں ہے کہ جلدی اس کا فیصلہ کیا جائے. پی ٹی آئی کے وکلا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو روکا جائے. آج جرنلسٹ نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے یا آئینی عدالت جائیں گے اس معاملے کو لے کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے. حالانکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ اب فورم نہیں رہا, آپ کو آئینی عدالت جانا پڑے گا, لیکن علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے. تو دیکھتے ہیں ان کو کہاں سے انصاف ملے گا, کیا معاملہ چلتا ہے. یہ اس ٹائم کی ساری سچویشن ہے. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.